अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। पिछली क़िस्से में और मैंने आपसे एक बात की थी कि मैं उसी तरतीब से पैगंबरों की कहानियाँ सुना रही हूँ जिस तरतीब से अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में भेजा। आपको याद आ गया जी। तो हम अभी तक तो इसी तरतीब से चल रहे थे। पिछली दो कहानियाँ आपने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में सुनी और उसूली तौर पर तरतीब के लिहाज से आज मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनानी थी। लेकिन बच्चों, एक मज़े की बात ये हुई कि मुझे याद आया कि ये दिसंबर का महीना है और आपको मालूम है कि दिसंबर का महीना एक पैगंबर की पैदाइश का महीना है। जी बिल्कुल, आप सब समझ गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो 25 दिसंबर है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, तो वो हम सब के लिए बेहद खुशी का मुकाम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहानी सुनाई जाए। बच्चों, ईसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं और बहैसियत मुसलमान हम उन पर ईमान रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर नहीं, रसूल और नबी भी हैं। उनके ऊपर किताब भी नाजिल हुई और उनकी एक शरीयत भी है। तो बच्चों, 3 कहानियाँ हैं, लेकिन मैं उनको मिलाकर आपको सुनाऊंगी क्रिसमस की खुशी में। और सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और तमाम मुस्लिम बहन भाइयों की तरफ से मसीही बच्चों को, बड़ों को और तमाम उनकी बरादरी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और हमने छोटा सा घर में एक सेलिब्रेशन का प्रोग्राम भी रखा हुआ था, वो भी आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। और ये बहुत अच्छा मौका है, तो हम उनकी कहानी आपको सुना रहे हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि हम जितने भी रसूल, नबी और पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं उन सब पर ईमान लाएं, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम दिलो जान से करें और उन पर नाजिल होने वाली तमाम किताबों पर ईमान लाएं। इस हुक्म को सामने रखते हुए हमें ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खुशी मनाने का पूरा हक़ हासिल है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक जलील क़द्र पैगंबर, नबी और रसूल हैं। 25 दिसंबर की मुनासिबत से मैं आपको ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की कहानी कुरान उस हदीस की रोशनी में सुनाती हूँ। बच्चों, बनी इसराइल में एक शख्स इमरान थे। बनी इसराइल के लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। इसी इज़्ज़त की वजह से उन्हें नमाज की इमामत के लिए भी कहा जाता था। इमरान की अहलिया हन्ना भी इंतहाई नेक और पारसा खातून थी। ये दोनों कौम बनी इसराइल में बहुत ज़्यादा महबूब और मकबूल थे। इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे, जबकि उनकी अहलिया हन्ना का ताल्लुक़ दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से था। ये दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करते थे। ख़ासकर हन्ना को औलाद की बहुत ही तमन्ना थी। बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि हन्ना अपने घर के सहन में बैठी थीं। सहन में एक घने दरख्त पर चिड़िया का घोंसला था। उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपने घोंसले में नन्हे मुन्ने बच्चों को दाना खिला रही है। वो बार बार उड़कर बाहर जाती और चोंच में दाना लेकर वापस आ जाती। बच्चे चूं चूं करते अपने मुंह खोल रहे थे। ये मंजर देखकर हन्ना के दिल पर सख्त चोट लगी। उन्हें अपनी खाली गोद का बहुत ही ज़्यादा एहसास हुआ। हन्ना ने रोते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। परवरदिगार, इस परिंदे की तरह मुझे भी औलाद अता कर, ताकि वो हमारी आँखों का नूर और दिल का सुरूर हो। उन्होंने एक मन्नत भी मान ली कि अगर मेरे यहाँ औलाद हुई तो मैं उसे मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगी। बच्चों, उस ज़माने में बनी इसराइल के नज़दीक इस तरह की मन्नत मानना और अपनी औलाद को मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ़ करना बहुत बड़ी बात होती थी। मस्जिद अक्सा को बनी इसराइल हैकल कहते थे। वो बेचैनी से अपनी दुआ की कबूलियत का इंतज़ार कर रही थीं कि उनके शौहर इमरान का इंतकाल हो गया। इमरान के इंतकाल के चंद माह बाद ही अल्लाह ताला ने हन्ना को एक प्यारी सी बेटी अता की। औलाद की नेमत पाकर हन्ना बहुत खुश हुई, मगर साथ ही वो उदास भी हो गई, क्योंकि अगर बेटा होता तो वो उसे मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर सकती थी, मगर ये तो बेटी थी, ये भला कैसे मुक़द्दस हैकल की खिदमत कर सकती थी।
مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہاری لڑکی کو قبول کیا ہے، اس لڑکی کی وجہ سے تمہارا خاندان معزز اور مبارک قرار پایا ہے۔ حنا بہت خوش ہوئی اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ بچوں، سریانی زبان میں مریم کے معنی خادمہ کے ہوتے ہیں۔ حنا نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اس بچی کو بڑے ہو کر مقدس ہیکل کی خادمہ بننا تھا۔ بی بی مریم علیہ السلام جب تھوڑی بڑی ہوئیں تو یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے، کیونکہ ہیکل میں جتنے بھی معزز نگران تھے سب ہی کی یہ خواہش تھی کہ بچی ان کے حوالے کر دی جائے، مگر مریم کی نگرانی اور تربیت کے اصل حقدار حضرت زکریا علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ بی بی مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ حنا کی ایک سگی بہن بھی تھی جن کا نام عیشا تھا۔ زکریا علیہ السلام عیشا کے شوہر تھے اور اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کا ایک حجرہ مخصوص کر دیا تاکہ وہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتی رہیں۔ بی بی مریم دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی اور خدمت کے لیے جب ان کی باری آتی تو وہ ہیکل کی تمام خدمات بھی انجام دیتی۔ جلد ہی بی بی مریم علیہ السلام کا تقویٰ اور عبادت بنی اسرائیل میں مشہور ہو گئی۔ لوگ ان کی بے حد عزت کرتے اور ان کی مثالیں دیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کبھی کبھی مریم علیہ السلام کی خیریت دریافت کرنے ان کے حجرے میں جاتے تو وہاں ایسے پھل رکھے ہوئے دیکھتے جن کا موسم گزر چکا ہوتا یا ابھی وہ موسم بہت دور ہوتا۔ زکریا علیہ السلام بہت حیران ہوتے۔ آخر ایک دن زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور آپ علیہ السلام نے بی بی مریم سے پوچھ ہی لیا، مریم تمہارے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ بی بی مریم نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بی بی مریم علیہ السلام کا بہت خاص رتبہ ہے۔ بچوں، بی بی مریم علیہ السلام ہر وقت اپنے حجرے کے اندر عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ اچانک ایک دن فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ بی بی مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی مرد اس طرح سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں، بولی، اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں تجھے خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، مریم آپ خوف نہ کھائیں، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے یہ سنا تو اور بھی حیران ہوئی، بولی، میرا تو کسی سے نکاح نہیں ہوا، میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اور اس کا قاصد ہوں، اللہ نے مجھ سے اسی طرح کہا اور یہ بھی فرمایا کہ میں اس لیے ایسا کروں گا تاکہ مریم اور اس کا بیٹا پوری کائنات میں میرا معجزہ بن جائیں۔ مریم کا بیٹا میری طرف سے رحمت ثابت ہوگا اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم اللہ آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ اور لقب مسیح ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں صاحب عظمت ہوگا، وہ ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ باتیں کہہ کر بی بی مریم علیہ السلام پر ایک پھونک ماری اور غائب ہو گئے۔ بی بی مریم حیران اور پریشان بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ بچوں، مریم علیہ السلام ایک غیر شادی شدہ لڑکی تھی، ان کی شادی کسی سے بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بیٹے کی پیدائش کی خبر سن کر بہت پریشان اور حیران تھی، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والی نیک اور پارسا بیوی تھی، اس لیے انہیں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ انہوں نے بہت صبر کے ساتھ 9 مہینے کی تکلیف اور انتظار کو برداشت کیا، اور جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو وہ بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور کوہ سرات کے ایک ٹیلے پر چلی گئیں جو آج کل بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ تکلیف کی شدت سے گھبرا گئیں اور ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔
مریم علیہ السلام نے دل میں سوچا، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس ٹیلے کے قریب واقع نخلستان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی، مریم آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے ایک نہر جاری کر دی ہے، آپ کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلائیں، پکے تازہ کھجور کے خوشے آپ پر گر جائیں گے، آپ وہ کھجوریں کھائیں، نہر کا پانی پئیں اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہیں کافی تسلی ہوئی اور بچے کو دیکھ کر دل خوش ہوا، مگر پھر انہیں یہ فکر بھی ہوئی کہ وہ اس بچے کو لے کر اپنی بستی میں واپس جائیں گی تو لوگوں کو اس بچے کے بارے میں کیا بتائیں گی؟ کیا لوگ ان کی بات پر یقین کر لیں گے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ وہ بچے کو لے کر واپس اپنی بستی میں ضرور جائیں، اور جب لوگ ان سے طرح طرح کے سوالات کریں تو وہ اشارے سے انہیں بتائیں کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے جواب نہیں دے سکتی۔ بچوں، اس زمانے میں بنی اسرائیل میں جو شریعت تھی اس کے مطابق روزے کی حالت میں بات چیت کرنا منع ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھی بھیجا کہ وہ لوگوں کو اشارے کی مدد سے یہ بھی کہیں کہ تمہیں کچھ بھی پوچھنا ہے وہ اس بچے سے پوچھو۔ اب مریم علیہ السلام یہ پیغام سن کر خوش ہو گئیں اور اعتماد کے ساتھ اپنے قوم کے لوگوں میں واپس آ گئیں۔ لوگوں نے جب ان کی گود میں ایک ننھا سا بچہ دیکھا تو حیرت سے چیخیں مارنے لگے اور سب کے سب ان کے گرد جمع ہو گئے اور طرح طرح کے سوالات شروع ہو گئے۔ مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اشارے کی مدد سے انہیں بتا دیا کہ وہ روزے سے ہیں اور انہیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے وہ اس بچے سے پوچھیں۔ بچوں، مریم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر تو لوگ اور بھی حیران ہوئے۔ بولے، مریم تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کبھی ماں کی گود میں لیٹا چند دن کا بچہ بھی بولا ہے جو یہ بولے گا؟ مگر اسی لمحے وہ گود کا بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا ہے، خواہ میں کسی حال میں اور کسی بھی جگہ پر رہوں، اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا طریقہ ہے، اور اس نے مجھ کو ماں کا فرما بردار بنایا ہے اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا ہے، اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے، جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مروں گا اور جس دن کہ میں پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ بچے کے منہ سے ایسا صاف اور سنجیدہ جواب سن کر لوگ ہکا بکا رہ گئے اور سب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس بچے کی پیدائش کوئی معمولی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم الشان معجزہ ہے۔ بچوں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ یہ بچہ کون تھا۔ جی ہاں، یہ اللہ کے ایک برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب کیا ہوا کہ جو لوگ نیک اور عبادت گزار تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ وہ ان کی عزت و احترام میں کوئی کسر نہ چھوڑتے، مگر جو لوگ شیطان صفت اور بد خصلت تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شدید حسد کرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بچہ ان کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ ادھر فارس کے پارسی بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک نہایت روشن ستارہ طلوع ہوا ہے۔ اس نے خواب کی تعبیر معلوم کی تو نجومیوں نے بتایا کہ ملک شام میں کوئی عظیم الشان ہستی پیدا ہوئی ہے۔ فارس کا بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے عمدہ خوشبوئیں اور قیمتی تحفے وغیرہ دے کر ایک وفد روانہ کیا۔ پارسیوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق انہیں سجدہ کیا اور مختلف قیمتی خوشبوئیں ان پر نچھاور کی۔ وفد نے چند دن ان کے ساتھ قیام کیا،
اس دوران وفد کے ایک بوڑھے نے خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر اس بوڑھے نے مریم علیہ السلام سے کہا وہ اس مقدس بچے کو لے کر کسی بہت دور دراز کے علاقے میں چلی جائیں تاکہ یہ بچہ بادشاہ کے حسد اور دشمنی سے بچ سکے۔ بچوں، بات یہ تھی کہ شام کا بادشاہ انتہائی خبیث فطرت کا انسان تھا، اور اس بوڑھے نے اسی سے بچنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ نصیحت کی تھی۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے پاس مصر چلی گئیں۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن وطن سے بہت دور گزرا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو مریم علیہ السلام انہیں لے کر واپس بیت المقدس میں آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچپن سے ہی لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے اور انہیں نیک کاموں کی طرف راغب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات سے بھی نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر پھونک مار کے انہیں روشن کر دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام برس یا جذام کے لا علاج مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل صحت مند ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اس پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام کسی شخص کو دیکھتے ہی بتا دیا کرتے کہ اس نے کیا کھایا ہے، کیا خرچ کیا ہے اور کیا کچھ اپنے گھر میں جمع کر کے رکھا ہے۔ ان معجزات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب انجیل بھی نازل فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو اخلاق و محبت کی تعلیم فرماتے، مگر بدبخت لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جانی دشمن بن گئے۔ بچوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند نیک اور وفادار لوگ تھے جو ان کے حواری کہلاتے اور ہر دم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ انہیں انصار اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تعداد میں انتہائی کم تھے، جبکہ شر پسندوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں میں زیادہ تر معاشرے کے غریب اور نچلے طبقے کے لوگ تھے۔ یہ سادہ لوح اور سادہ دل لوگ تھے جو دنیاوی عیش و عشرت اور رعب و دبدبہ سے محروم تھے۔ یہ غریب لوگ امیروں کے مذاق اور طعنوں کا شکار ہوتے رہتے تھے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان غریب حواریوں نے ان سے ایک فرمائش کی۔ وہ فرمائش یہ تھی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ہم غریبوں کے لیے روزانہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دیا کرے جس میں ہمارے لیے عمدہ اور مزیدار کھانے رکھے ہوں، تاکہ ہمیں رزق کی تلاش میں سخت محنت نہ کرنی پڑے اور بنی اسرائیل کے شر پسند امیر لوگ ہماری غربت کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اس آسمانی دسترخوان سے کھانا کھاتے رہیں۔ بچوں، عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں سمجھایا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھتا چلا گیا تو ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی: اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان بھیج دے کہ اس کا آنا ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے عید بن جائے، اور یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ ہمیں روزی عطا فرما، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ بچوں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آسمان سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دسترخوان نازل ہوا جسے فرشتوں نے تھام رکھا تھا اور آہستہ آہستہ زمین پر اترتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دسترخوان زمین پر اترا تو ایسی عمدہ اور نفیس خوشبو پھیلی کہ دور دور تک لوگوں کو اس کی خوشبو نے مست و دیوانہ بنا دیا۔ لوگ دوڑے چلے آئے
عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور پھر دسترخوان کو کھول کر دیکھا۔ اس میں تلی ہوئی مچھلیاں، روغنی روٹی، حلوہ اور جنت کے تازہ تازہ پھل موجود تھے۔ پہلے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے صرف غریبوں اور مسکینوں کو یہ آسمانی کھانا کھانے کی اجازت دی۔ ہزاروں غریب، بیمار اور مسکین لوگ جمع ہو گئے۔ سب نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا، مگر دسترخوان میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ اور پھر وہ دسترخوان جس طرح آسمان سے نازل ہوا تھا اسی طرح آسمان پر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر امیروں اور رئیسوں کے دل بھی للچانے لگے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت طلب کریں کہ یہ مقدس آسمانی کھانا ہر امیر و غریب کھا سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اگلے روز آنے والے کھانے میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہو گئے اور سب نے خوب سیر ہو کر وہ کھانا کھایا۔ پہلے دن کی طرح اس دن بھی کھانا کم نہ ہوا اور دسترخوان واپس آسمان پر چلا گیا۔ بچوں، اس کھانے کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بھی دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کھلی نشانی یا معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو اس کو ہولناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک حکم یہ بھی تھا کہ اس کھانے کو کوئی بھی شخص جتنا بھی کھا سکتا ہے کہ وہ کھا لے، مگر اگلے روز کے لیے بچا کر نہ رکھے، بلکہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے کہ وہ اگلے دن پھر اسی طرح کھانا بھیجے گا۔ پہل تو لوگوں نے اس اصول پر سختی سے عمل کیا، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کے دل میں لالچ بڑھنے لگی۔ وہ سوچنے لگے کہ اتنا سارا کھانا بچ جاتا ہے اور آسمان پر واپس چلا جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم اسے اپنے گھر لے جائیں اور بعد میں بھی کھائیں۔ بچوں، اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں تھا کہ اگلے روز بھی وہی کھانا بھیجے گا جس نے آج بھیجا ہے۔ لہٰذا لوگوں نے تنگ دلی اور خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانا بچا کر اگلے دن کے لیے رکھنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ہولناک عذاب والا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لالچی لوگوں کو خنزیر اور بندر بنا دیا، اور دسترخوان کا نزول بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ بچوں، یہ دسترخوان متواتر مسلسل 40 دن تک نازل ہوتا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں ان تمام واقعات کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ بچوں، عربی زبان میں مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو شادی کی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی گھر بنایا تھا۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں اللہ کا پیغام سناتے رہتے تھے، اور جب رات آتی تو کسی بھی درخت کے سائے میں یا صحرا کی ٹھنڈی ریت پر سو جاتے۔ ان کے پاس پانی پینے کا کٹورا اور کھانے کا برتن تک نہ تھا۔ وہ لوگوں کو بیماریوں سے شفا عطا کرتے اور دین کی باتیں بتاتے تھے، اور اس کے بدلے لوگوں سے کچھ بھی وصول نہ کرتے تھے۔ لوگ آپ علیہ السلام کے گرد جوق در جوق جمع ہو جاتے اور آپ سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مقبولیت شرپسند لوگوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی۔ ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آخر کار ایسے لوگوں کا ایک ٹولہ بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ بادشاہ پلاتیس تو ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو اپنی حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کے گھناؤنے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اب اس شرپسند ٹولے نے بادشاہ کو اور بھی ورغلایا اور کہا، اگر بادشاہ نے ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ روکا تو یہ بہت جلد حکومت پر قابض ہو جائے گا۔ بادشاہ، اس کے وزیر، درباری، جادوگر اور نجومی سب کے سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ لوگوں میں انتشار نہ پھیل جائے اور ایسا نہ ہو کہ عوام بادشاہ کے خلاف اکٹھی ہو کر اٹھ کھڑی ہو۔ ادھر یہ سازشیں ہو رہی تھیں اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سازش کا علم ہو گیا۔
عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب بادشاہ انہیں قتل کیے بغیر چین سے نہ بیٹھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے قریبی ساتھی کے مکان پر تشریف لے گئے اور اپنے تمام حواریوں کو اس مکان میں جمع ہو جانے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ کڑی آزمائش کا وقت ہے، اب میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت نہ رہ پاؤں گا۔ میرے بعد دین حق کی دعوت اور تبلیغ تمہارے ہاتھ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کی راہ میں میرا سچا ساتھی اور مددگار کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، ہم سب اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم سچے دل سے اللہ کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ بچوں، ادھر عیسیٰ علیہ السلام حواریوں سے بات چیت فرما رہے تھے، ادھر جاسوسوں نے بادشاہ کو اس بات کی خبر کر دی۔ بادشاہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور اپنے سپاہیوں کو فوراً روانہ ہونے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے اس مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہ چھوڑا، بلکہ وحی کے ذریعے انہیں تسلی اور تشفی اس طرح سے دی جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 55 میں ہے۔ عیسیٰ، خوف نہ کرو، تمہاری مدت پوری کی جائے گی اور یہ ہوگا کہ میں تمہیں اپنی جانب اٹھا لوں گا اور کافروں سے ہر طرح تمہیں پاک رکھوں گا اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر ہمیشہ غالب رکھوں گا۔ پھر میری جانب ہی لوٹنا ہے، پھر میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن کے بارے میں تم آج جھگڑ رہے ہو۔ بچوں، اب بادشاہ کے سپاہیوں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں فرشتوں کے ذریعے اوپر اٹھا لیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ پچھلے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو جائے۔ اس سپاہی نے ایسا ہی کیا، مگر جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس سپاہی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ وہ سپاہی پریشانی کے عالم میں باہر نکلا تاکہ اپنے ساتھیوں کو بتا سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں موجود نہیں ہیں، مگر جیسے ہی وہ باہر آیا، سپاہی اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے اور اس پر جھپٹ پڑے۔ وہ لاکھ قسمیں کھاتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، مگر سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے اس سپاہی کو، جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو چکی تھی، حکم دے کر سولی پر چڑھا دیا۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے گمان پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اٹھا لیا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 158۔ بچوں، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، وہ قیامت سے پہلے زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے، وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، کافروں سے جہاد کریں گے اور 40 سال تک دنیا پر حکومت کریں گے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87، 136، 137، 138، 253۔ سورہ آل عمران 46، 64، 94۔ سورہ النساء 156، 159، 171، 172۔ سورہ المائدہ 17، 46، 72، 75، 78،
110 120۔ سورہ الانعام آیت نمبر 85۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 20 31۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 35۔ المومنون آیت نمبر 50۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 7 8۔ الشورى سورہ الشورى آیت نمبر 13۔ سورہ زخرف آیت نمبر 57 اور 63۔ سورہ الحدید آیت نمبر 27۔ سورہ الصف آیت نمبر 6 اور 15۔